GDP में actually contraction आई by 0.2%. Level of inflation आपको अच्छी तरह मालूम है और उसके बारे में मैं अभी बात करूंगा. उसी साल जो पाकिस्तानी रुपया है उसकी डिप्रिसिएशन हुई तकरीबन 29% के करीब, और जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था हमारा, it went down to 2 weeks of import cover. That's where we started off from. जब ये fiscal year 23-24 शुरू हुआ, और इसमें obviously different targets हैं, उन targets के बारे में हम ज़रूर बात करेंगे, but that was the starting point. That was the starting point. और उसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है, और इसलिए मैं कहता हूँ कि this journey in fiscal 23-24 started under the leadership of Prime Minister Shehbaz Sharif before the caretaker administration came in, और आज हम बैठे हैं under the leadership of Prime Minister Shehbaz Sharif under his elected administration for the next 5 years. तो उसमें चूँकि उस वक्त मैं प्राइवेट सेक्टर में मौजूद था, जैसे आपको इल्म है कि मुझे 3-3.5 साल महीने हुए हैं इस रोल में आए हुए, बट इवन व्हेन आई वाज देयर इन द प्राइवेट सेक्टर आई वाज वेरी लाउड एंड क्लियर कि IMF के प्रोग्राम में हमें जाना चाहिए, बिकॉज देयर इज नो प्लान बी. अगर कोई प्लान बी हो तो IMF को लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट नहीं कहा जाता. उसकी वजह है कि जब आप लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट किसी को कहते हैं, तो उस सिलसिले में आई थिंक जो द स्टेप दैट वाज टेकन बाय द प्राइम मिनिस्टर एट द टाइम टू टेक अस थ्रू द फिनिशिंग लाइन in terms of signing the 9-month standby agreement was a very, very important part of where we are today. क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता वो ना होता तो आज हम इस वक्त बैठ के ये टारगेट्स डिस्कस ना कर रहे होते. We would have been as a country in a very different situation and in a very different, we would have had the same discussion but in a very different context. So that was the starting point to get the SBA 9-month SBA going. अब उसको फास्ट फॉरवर्ड करते हैं हम कि आज हम कहाँ खड़े हैं. और ये सारे चूँकि खुद फाइनेंशियल जर्नलिज्म में सबका आपका बहुत बड़ा एक रोल है, और आप इकॉनमी को बहुत बेहतर तरीके से समझते भी हैं, उसको डेली बेसिस पे फॉलो भी करते हैं. तो वो आपने देखा कि जो GDP की ग्रोथ है उसमें जो LSM साइड पे मुश्किलात आई, उसमें कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है कि वो क्यों आई. when the interest rate regime is where it is and the energy equation is where it is, तो उसका एक इम्पैक्ट आना था लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ पे, जो आया. लेकिन our savior was the agriculture, or agriculture on the back of bumper crops. और as far as I am concerned, as we go forward, crops के अलावा जो dairy और livestock है is going to remain a very, very big upside for us inshallah in years to come, and agriculture is going to remain a huge lever of growth as we go forward. तो ये तो GDP साइड की स्टोरी है. उसके बाद जो फिस्कल साइड पे हुआ, आई थिंक एज फार एज द रेवेन्यू कलेक्शन इज कंसर्न, आप सब लोग सालों साल से ये देखते आए हैं. जो FBR के नंबर हैं वो आप मंथली बेसिस पे उसको देखते हैं, और जो क्लोज टू 30% ग्रोथ आई है इन द रेवेन्यू दैट हैज़ बीन कलेक्टेड इज़ ऑलमोस्ट अनप्रेसिडेंटेड फ्रॉम द बेस फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड. और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसके बारे में मैं थोड़ा सा और भी बात करना चाहूँगा एज वी गो फॉरवर्ड. और उसकी वजह से जो प्राइमरी सरप्लस है उसमें हम जो प्रोविंसेस हैं, unless the provinces had delivered on their surpluses, we would not be able to deliver the surplus which we have committed
to the fund under the 9-month SPA. So इसमें मैं उनका भी जो discipline है, I just want to ensure कि the provinces are given due credit for delivering on what they said they would deliver. Current account deficit, आपको मालूम है कि टारगेट इसका क्या कहा जा रहा था, और उसके बारे में what were the predictions. In fact, जब ये साल का शुरू हुआ तो उस वक्त तखमीना ये था कि तकरीबन $6 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट होगा इस माली साल में. एंड आप अगेन यू आर वेरी वेरी अवेयर ऑफ वेयर वी आर. द करंट अकाउंट डेफिसिट फोरकास्टेड फॉर द ईयर, क्योंकि अब हम जून के में आ चुके हैं. I think our latest forecast is roughly about $200 million. That's the kind of delta which has come through. और इसमें 3 महीने इस साल के एक्चुअली करंट अकाउंट सरप्लस में गए, और मई का मेरे पास फाइनल नंबर इस वक्त नहीं है, बट इफ आई जस्ट लुक एट द 3.2 बिलियन रेमिटेंस का नंबर जो आया है ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मई, आई एम प्रीटी श्योर it will be another month where we will show a surplus, which will then lead to जो हमारा ख्याल था जब हुकूमत में आए कि current account deficit is going to be less than $1 billion, तो वो it has turned into reality. The currency stability जो है वो आपने देखी है पिछले कुछ महीनों में, और उसके 2-3 मेन वजूहात हैं. पहली तो ये है कि जो केयर टेकर एडमिनिस्ट्रेशन में जो स्टेप्स लिए गए अराउंड द एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स, हुंडी हवाला को रोका गया, स्मगलिंग को रोका गया, अफगान ट्रांजिट ट्रेड को चेक किया गया. दीज वर द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स विच वर टेकन. और उसके बाद जो स्टेट बैंक ने उस पर इकदाम लिए, टू मी इट इज़ द स्ट्रक्चरल पार्ट जो स्टेट बैंक ने अदा किया कि जो एक्सचेंज कंपनीज थी उनको फर्दर उनके जो कैपिटल रिक्वायरमेंट्स थे बढ़ाई गई. जो एक्सचेंज कंपनी स्पेकुलेशन में इन्वॉल्व थी, दोज हैव बीन फेज्ड आउट. जो बैंकों को कहा गया कि जिनके बैंकों के पास ऑलरेडी एक्सचेंज कंपनीज थी, उनको कहा गया कि आप फर्दर बूथ खोलें, और जिनके पास एक्सचेंज कंपनीज नहीं थी उनको कहा गया कि आप एक्सचेंज कंपनीज खोलें. To me, that is a structural step. जब मेरे से कोई पूछता है कि जी एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर अगर आगे पीछे हो गए और अगर उसमें वो उस तरह की तुंदही ना रही तो फिर क्या होगा? But this is a structural way of bringing the whole FX activity into a regulated environment. And that to me, therefore, is going to inshallah ensure कि इस किस्म की जो सट्टाबाजी थी या स्पेकुलेटिव एक्टिविटी थी वो दोबारा इस मुल्क में ना आए. और आप सब मेरे से बेहतर जानते हैं, क्योंकि उसमें मैं प्राइवेट सेक्टर में उस वक्त मौजूद था, और उस वक्त जो बातें की जा रही थी कि 300 हो जाएगा, 325 हो जाएगा, खुदा ना खास्ता 350 हो जाएगा, and we were following on the exchange rate side a 1.25% band, and the formal exchange rate was following that. तो ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स हुए, उसके बाद मैं जो आई गिव फुल क्रेडिट टू द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कि उन्होंने जो कदम लिया है, I think inshallah it will ensure a huge amount of stability in our currency as we go forward. उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की मैंने बात की कि 2-month इंपोर्ट कवर से हम निकले थे फ्रॉम द ब्रिंक ऑफ डिफॉल्ट, और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह we are at 2 months of import cover, a little over $9 billion. और देखिए ये जो $9 billion हैं, ये चूंकि आप गवर्नर साहब से भी बात करते रहते हैं, आपकी स्टेट बैंक से इंटरेक्शन है, अगेन फुल क्रेडिट टू द सेंट्रल बैंक, क्योंकि ये जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है हमारा इस वक्त, इट्स नॉट ओनली द क्वांटम बट द क्वालिटी ऑफ दैट रिजर्व, बिकॉज दैट हैज नॉट बीन फंडेड बाय डेट स्टॉक. और ये बहुत बड़ी एक चीज है जिससे हम इंशाल्लाह अगला जो माली साल है, वी स्टार्ट ऑन अ वेरी गुड नोट एंड ऑन अ वेरी स्ट्रॉन्ग नोट. उसके बाद इन्फ्लेशन की बात हुई, जो आपने देखा है कि 48% पे ये पीक हुई,
اور اس کے بعد اب 11.8% کا نمبر جو مئی میں آیا ہے آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ. اسی کی وجہ سے جو کور انفلیشن نیچے آئی ہے, فوڈ انفلیشن نیچے آئی ہے. دیز آر آل فیکچوئل سچویشنز اینڈ فیکچوئل ایسپیکٹس وچ آر دیئر. اور اس کے بیسس پہ جو پالیسی ریٹ کل مانیٹری پالیسی کمیٹی نے جو ڈیسیجن لیا ہے, and it is very much in the domain of the State Bank and the monetary policy. The exchange rate and the policy rate are very much the purview of the State Bank. لیکن as far as I'm concerned, یہ جو monetary easing اب شروع ہوئی ہے is an independent marker کہ جو ہم نے inflation میں دیکھا ہے اور جو اس وقت real جو positive real interest rate ہم نے رکھنا ہے, اس میں اسٹیٹ بینک اور مانیٹری پالیسی نے اتنا کوشن دیکھا ٹو ایکچولی اسٹارٹ موونگ اٹ ان دا رائٹ ڈائریکشن. اب اس پہ بات ہو سکتی ہے کہ کتنا کٹ ہونا چاہیے تھا, کتنا کٹ ہوا, لیکن ایوری سینٹرل بینک اراؤنڈ دا ورلڈ از ورڈ اباؤٹ دا لاسٹ مائل, بیکاز ایوری سینٹرل بینک ان دا ورلڈ ڈز ناٹ وانٹ ٹو ریورس دیئر پالیسی ڈیسیجنس کہ ایک دفعہ ہم اس کو ایزنگ کی طرف شروع ہوں, پالیسی ریٹ کو کٹ کرنا شروع کریں اور پھر ایک دم ایسی چیز ہو جس کی وجہ سے ان کو ریٹ بڑھانا پڑے. اس کا جو ایفیکٹ ہوگا اکانومی پہ, آئی کین فلی اپریشیٹ کہ جو سینٹرل بینکس ہیں اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں اور کیسے اس کو آگے لے جانا چاہ رہے ہیں. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, آئی تھنک اٹس اے ویری پازیٹیو وے فارورڈ ان ٹرمز آف ہاؤ وی سی. اور مانیٹری پالیسی کا اپنا ایک ویو ہے جو آپ کو معلوم ہے کہ وہ سنگل ڈیجٹ میں اس کو دیکھ رہے ہیں ان ارلی نیکسٹ ایئر ان ٹرمز آف دا فسکل ایئر, اینڈ اف دیٹ از دا وے ٹو گو تو انشاءاللہ یہ پالیسی ریٹ جو ہے بتدریج اس کو نیچے آنا چاہیے. اس کے بعد دیکھیں مارکیٹس ہیو رسپونڈڈ پازیٹیولی, اور اس میں ویدر از آن دا ڈیٹ سائڈ اور ایکوٹی سائڈ کچھ کبھی اوپر ہوگا کبھی نیچے ہوگا, بٹ from my perspective, the fact that foreign buying has come back into the market, both on the equity side, اور جتنے میں فکس انکم انسٹیٹیوشنل انویسٹرز کو ملا, واشنگٹن میں ملا, اور پھر یہاں in the last 2 to 3 weeks وہ فکس انکم جو فلوز واپس آنے شروع ہوئے ہیں. تو دیکھیں یہ وہ سگنلز ہیں کہ جو میکرو اکنامک اسٹیبلٹی جب آتی ہے تو تھوڑا سا یہ جو جب کانفیڈنس ریسٹور ہوتا ہے, سو دیٹ برنگز دوز فلوز بیک ان. تو آئی تھنک میں یہاں اب جو باقی باتیں ہیں وہ اف علی اف یو وانٹ ٹو ایڈ اینی تھنگ, بٹ فرام مائی پرسپیکٹیو دیز آر اے فیو تھنگز وچ آئی جسٹ وانٹ ٹو مینشن. آئی جسٹ وانٹ ٹو کلوز کہ اس وقت کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کا یہ سوال ہو کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہماری ڈسکشنز جو ہیں وہ کیسی چل رہی ہیں, تو I can assure you کہ we had very productive and constructive dialogue with the fund when they were here. اور اس میں دیکھیے ایک چیز میں جو بہتری آئی ہے کہ یہ جو 9 month SBA سکسیسفلی کنکلوڈ ہوا ہے, although tenor شارٹ تھا, لیکن اس میں جو ڈسپلن شو کیا ہے وہ اس ڈسپلن کو ایکسیپٹ کیا گیا ہے کہ پاکستان کین شو دس ڈسپلن کہ جب ہم کوئی بات کرتے ہیں وی کین فالو تھرو. اور اس میں جو ہمارا جو ڈائلاگ ہوا ہے وہ اس نظریے سے ہوا ہے کہ ہم یہ جو کنسٹرکٹیو نیچر آف دا ریفارم ایجنڈا ہے اس میں گوئنگ فارورڈ وی ول ریمین کمیٹڈ ٹو اٹ. اور میں نے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ یہ کہا ہے کہ دا وے آئی لک ایٹ اٹ, دس از پاکستان پروگرام which is being aided, supported, helped and funded by the IMF. Tax to GDP ہمیں بڑھانا ہے, اپنی کمپلیکس انرجی ایکویژن ہے اس میں پاور سیکٹر ریفارمز کو ہم نے آگے لے کر جانا ہے, اس کی گورننس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے. جو SOEs ہیں, اور یہ اس پہ کئی دفعہ اخباروں نے بھی اس پہ لکھ دیا ہے, اور میں اس میں فرملی بلیو کرتا ہوں کہ there is no such thing as strategic SOEs. اسٹریٹجک ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے لیکن اس ایکٹیویٹی کو پبلک سیکٹر میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. دا پرائیویٹ سیکٹر اور انڈر دا پبلک پرائیویٹ سیکٹر پارٹنرشپ وی کین مینیج دیٹ ایکٹیویٹی ایز وی گو فارورڈ.
اور یہی چیزیں ایسی ہیں جو IMF والے بھی کہہ رہے ہیں. اس لیے from my perspective, I am very clear, this is the Pakistan program which is being funded by the fund. باقی ہماری ان کے ساتھ ڈسکشن جو ہے وہ جاری ہے, بڑی مثبت اس میں پیش رفت ہو رہی ہے, اور انشاءاللہ ہم اس میں آپ کو بالکل انوالوڈ رکھیں گے اور انفارم رکھیں گے ایز وی گو فارورڈ. بٹ سو فار سو گڈ. ود دیٹ علی, اف یو وانٹ ٹو ایڈ, اور اگر احسن صاحب آ گئے تو میں ان کو بھی کہوں گا, لیکن اس وقت وہ پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ ہیں, تو بٹ آفٹر دس if any other colleague wants to talk, otherwise we'll open it up for discussion. جی بہت شکریہ سر. آپ نے ایک بڑی کمپریہنسو تصویر ان سارے دوستوں کے سامنے پیش کی ہے کہ کس طرح سے مشکل ترین معاشی حالات سے نکل کے ہم فسکل سٹیبلٹی کی طرف پچھلے 1 سال کے اندر ہم نے سفر اپنا قائم کیا. سر میں صرف اتنی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ جو آج آپٹمزم یا جو اعتماد نظر آ رہا ہے وہ کسی ایک فیصلے کا نتیجہ نہیں ہے. یہ جو آج اعتماد جو آپ کو فرق شکل کے اندر, چاہے آپ اپنی کرنسی مارکیٹ دیکھ لیں, چاہے آپ اپنی سٹاک مارکیٹ دیکھ لیں, چاہے آپ یہ دیکھیں کہ بہت سے ممالک سے انویسٹرز آپ کی طرف رخ کر کے یہاں پہ انویسٹمنٹ کے لیے اپنی اپرچونٹیز یہاں پہ تلاش کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں آج, اس کے پیچھے کوئی ایک فیصلہ نہیں ہے, پر یہ وہ چوائس جو پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے لی کہ آپ نے اس اصلاحات کے رستے کے اوپر چلنا ہے جس سے پاکستان کی ریاست کو مضبوط کیا جا سکے, یہ صرف اور صرف اس کی عکاسی کرتا ہے. تو میں صرف آپ سے گزارش یہ کروں گا, اس وقت جب ہم اگلے سال کے اندر جا رہے ہیں, سب سے زیادہ ضروری اور دھیان جو ہمارا ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ کس طرح سے یہ جو معاشی استحکام آیا ہے اس کو ہم نے کس طرح سے اینکر کرنا ہے, تاکہ خدا نہ خواستہ کسی ایک فیصلے سے یا کسی ایک ایکسٹرنل یا انٹرنل ایونٹ سے ہم دوبارہ اس طرح اپنی جو دیوالیہ پن کی طرف یا اپنی معیشت کو کمزور کرنے کی طرف دوبارہ نہ چل پڑے. تو سب سے بڑی ترجیح جو آج ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس استحکام کو اینکر کس طرح کرنا ہے, اور اس کے لیے ہمیں IMF کے پروگرام کے ساتھ, IMF کی شراکت داری کے ساتھ اس نظام کو آگے لے کے چلنا پڑے گا. اور اس کے اندر جو فریم ورک طے کیا جا رہا ہے اس کے اندر شہباز شریف صاحب کی طرف سے بڑی کلیئر کٹ ترجیحات تھی کہ ہم نے جو کمزور ترین لوگ جو پچھلے 1-2 سال کے اندر مہنگائی کی چکی کے نیچے پس چکے ہوئے ہیں, ہم نے کسی بھی صورت ان کے اوپر اور بوجھ ڈالنے کی جو بھی کوشش ہوگی اس کو روکنا ہے, اس کے سامنے بند باندھنا ہے. تو بھرپور کوشش آپ کو انشاءاللہ تعالی نظر آئے گی کہ ہم جو ولنریبل سیگمنٹس ہیں ان کو کس طرح سے پروٹیکٹ کرنے جا رہے ہیں. دوسرا جو پرنسپل جس کے اوپر انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ حکومت کام کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ اکانومی کو ڈاکیومنٹیشن کی طرف کس طرح سے لے کے جانا ہے, اور وہ دوست جو نان فائلر یا کوئی اور رستہ اختیار کر کے ٹیکس کی نیٹ کے اندر آ کے اپنا جو جائز حصہ ہے وہ اپنی اس معیشت کی اور اپنی اس حکومت کی جو ڈیولپمنٹ کا جو ایک جرنی ہے اس کے اندر ادا نہیں کرے, ان کے لیے کس طرح سے وہ کاسٹ آف نان کمپلائنس کو بڑھانا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور اصول جس کے تحت اس سارے نظام کو اینکر کرنے کی کوشش کی جائے گی وہ یہ ہے کہ کوئی بھی شخص, کوئی بھی سیگمنٹ اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ اس کے لیے کوئی فرق نظام یہاں پہ عمل میں لایا جائے گا. سب کو اپنی آمدنی کے مطابق, اپنی حیثیت کے مطابق پاکستان کی ترقی کے اندر اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا, تاکہ جو آج یہاں پہ سالہ سال سے روایت پڑی ہوئی ہے کہ ہم انڈائریکٹ ٹیکسیشن اور باقی کے ایسے میجرز جن سے غریب آدمی کے لیے جگہ تنگ ہوتی گئی ہے, ان جو ہماری جو سٹرکچرل فالٹ لائنز ہیں ان کو کریکٹ کر سکیں. تو مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی جب فائنانس منسٹر صاحب, شہباز شریف صاحب اور کیبنٹ کی اپروول کے بعد کل بجٹ اپنا پریزنٹ کریں گے تو آپ اس پس منظر کے اندر اس کاوش کو, ہماری پاکستان کی حقیقتوں کو, IMF کے ساتھ شراکت داری کو دیکھتے ہوئے اسی تناظر کے اندر ایویلیویٹ کریں گے, اور اس صورتحال کے اندر اس پس منظر سے اس ساری کی ساری کاوش کے اندر ہمیں اپنی مدد اور اپنا سہارا اور اپنی رہنمائی وہاں پہ مہیا کریں گے. تو میں ان الفاظ کے ساتھ
آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب کے ساتھ ایک اپنا تعلق بھی ہے. آپ لوگوں نے ہمیشہ اپنی فیڈ بیک اچھی نیت کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کی اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو اسی طرح ویلکم کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ جو بجٹری پروسیس آگے چلے گا اس میں اگر کوئی خامی کمی آئی ہے تو اس کو کور کرنے کی بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے. بہت بہت شکریہ جی. جی آپ اس کو کریں گے جی. وی ناؤ اوپن اٹ اپ جی فار ڈسکشن. سب کو سوالات کرنے کا موقع دیا جائے گا بٹ پرووائڈیڈ کہ ہم ون بائی ون کر لیں. حنیف خالد صاحب سٹارٹ کریں. بسم اللہ. تھینک یو ویری مچ منسٹر صاحب. میں حنیف خالد ہوں, ایڈیٹر روزنامہ جنگ. علی پرویز ملک صاحب, میرا آپ دونوں سے سینئر سے میرے وزراء سے سوال ہے کہ آئی پی پیز کا کیپیسٹی پیمنٹس 2.1 ٹریلین تک چلا گیا ہے. جو میری میں غلط ہو سکتا ہوں اس میں سے, اور اب یہ بتایا جا رہا ہے وہ بھی غلط ہو سکتا ہے, فیک ہو سکتا ہے کہ 2.7 یا 2.8 ٹریلین ہونے والا ہے, جبکہ ڈسکوز تمام ملا کے ان کی آمدنی جو وصولیاں ہیں وہ 2.5 کے لگ بھگ ہے. تو یہ میرا کویشچن یہ ہے کہ آپ کس طرح مینج کریں گے, کیونکہ آج پورے پاکستان میں آپ کے اور ہمارے غریب عوام لوڈ شیڈنگ کی چکی میں پس رہے ہیں اور مہنگائی پر یونٹ بجلی کی اتنی بڑھ چکی ہے کہ وہ نہ انڈیا میں ہے, نہ بنگلہ دیش میں ہے, نہ سری لنکا میں ہے. تھینک یو سر. جی میں تھوڑا سا پرنسپل کی بات کر لوں. آپ کا سوال بالکل جائز ہے. اینڈ دین آئی ول گیو دا فلور ٹو علی, تاکہ وہ اس لیے بھی کہ وہ منسٹر آف اسٹیٹ فار پاور بھی ہے, تو آئی تھنک دس اے رائٹ کویشچن فار ہم ٹو بی ایڈریسڈ. لیکن دیکھیے یہ جس پرنسپل کے ساتھ سر ہم آگے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جہاں جہاں ہم نے ریفارم کرنی ہے اس میں دو پہلو ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ جو آج ہمارے پاس پالیسی ہے اور ہم اس کو انفورس نہیں کر پا رہے, اس کو انفورس کروانا ہے, whether it's on the tax side or whether it's on the power side. اور میں دونوں کی بات کروں گا. اور پھر اگلی چیز ہم نے یہ کرنی ہے کہ جو نئے انیشیٹوز آ رہے ہیں, تو میں ایف بی آر سے شروع کرتا ہوں, رائٹ. تو وہاں جو اس وقت لیکیجز ہیں ان کو ہم نے پہلے بلاک کرنا ہے. یہ لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ جی یہ جو اس قسم کا ہدف ہے وہ کل بات کریں گے, کیونکہ بجٹ کی اگر آج ہی بات کر لی تو پھر تو مناسب نہیں ہوگا کہ کل اسمبلی میں جا کے کیا بات کرنی ہے, اور انشاءاللہ اس کے بعد ہم آپ کے پاس حاضر ہوں گے. اس میں دونوں چیزیں ہوں گی کہ جو ٹریک اینڈ ٹریس ہمارا کام نہیں کیا, جو ہمارا پوس کام نہیں کیا, اور جو جس طرح ہم اس کو ڈیجیٹلائزیشن کی طرف لے کے جا رہے ہیں تاکہ ہیومن انٹرونشن اس میں کم کی جا سکے. اور اس کے علاوہ جو ہم نئے سیکٹرز ہیں, جس طرح ابھی علی نے بڑی اس کو خوبصورتی سے بیان کیا ہے کہ as far as I'm concerned, I think what he was trying to see, there are no sacred cows. There are no sacred cows. Everyone will have to contribute to this economy. کیونکہ اس ملک میں فلانتھرپی سے, خیرات سے اسکول چل سکتے ہیں, یونیورسٹی چل سکتی ہیں, ہسپتال چل سکتے ہیں, ملک نہیں چل سکتے, ملک ٹیکس سے ہی چل سکتے ہیں. That's one sir. اور یہ بیسک پرنسپل ہے. اسی طرح یہ پاور کی اب آپ سے بات کریں گے, بیکاز اس میں جو تھیفٹ کا تخمینہ ہے وہ 500 بلین ہے. اس میں یہ اور منسٹر اویس لغاری, تو جو پہلا قدم انہوں نے اٹھا لیا ہے سر کہ جو ڈسکوز کی کارپوریٹ گورننس ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے. تو جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں ایکٹ جو ہے وہ پاس ہوا ہے, اور وہ جو لا پاس ہوا ہے جس سے ہمیں یہ اب جو بورڈز ہیں ان کو ہم چینج کر سکیں گے. اس میں پرائیویٹ سیکٹر ایس ایم ای پروفیشنلز لے کر آئیں گے, جو اویس لغاری صاحب اس کو لیڈ کر رہے ہیں, انڈر بینگ ویری ایبلی اسسٹڈ بائی صاحب ایز ویل. اور اسی کو پھر ہم نے ان کو, اور آپ نے پرائم منسٹر صاحب کا بھی ریزولو سن لیا ہے, وی آر گوئنگ ٹو ٹیک دس ڈسکوز ان ٹو دا پرائیویٹ سیکٹر. اس کے دو روٹس ہو سکتے ہیں. ہم اعلیٰ ترکیہ اس کو کنسیشن سائٹ پہ لے جا سکتے ہیں, اور وی ہینڈ اٹ اوور ایکچولی ٹو دا پرائیویٹائزیشن
commission and they take it forward, or a combination of both. لیکن ایک چیز بڑی کلیئر ہے کہ یہ پبلک سیکٹر میں نہیں رہ سکتے ایز وی گو فارورڈ. تو آئی تھنک جو آپ کا اسپیسیفک سوال ہے I'll hand it over to علی جی. بہت شکریہ سر. رامز صاحب, آپ نے جو آئی پی پیز اور ہمارے توانائی کے شعبے کے اندر جو کیپیسٹی چارجز کا بوجھ ہے اس کے بارے میں خصوصاً سوال کیا. میں صرف اتنی گزارش کروں گا, دیکھیں یہ پاکستان کی سوورن کمٹمنٹس ہیں. اب ہمیں کیپیسٹی پیمنٹس کو کس طرح سے حل کرنا ہے, مجھے بالکل احساس ہے کہ وہ ایک بہت بڑا بوجھ ہے جس کی وجہ سے شاید ہم وہ ریلیف بجلی کی قیمت کی شکل کے اندر ایک عام آدمی کو اور ایک جو آپ کی معیشت کو چلانے کے لیے انڈسٹری کے لیے ایک بنیادی جو ریکوائرمنٹ ہے شاید وہ اس طرح سے پوری نہیں کر سکتے, اور اس کی وجہ سے ہماری ایکسپورٹس اور باقی چیزیں بھی سفر کر رہی ہیں. پر میں گزارش یہ کروں گا, سوورن کمٹمنٹس جو ہوتی ہیں ان کو رسپیکٹ کیا جاتا ہے اور مشاورت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ بات کر کے ان معاملات کو حل نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے. پر اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور بڑا مسئلہ ہمیں جو اس جو ازدہے کو جو ہمارے سامنے کھڑا ہے حل کرنے میں مدد کر سکتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی کنزمپشن اگر گریڈ کے اوپر بڑھائیں گے تو اس کیپیسٹی چارج کو جو یونٹ آف کنزمپشن نیچے جو آپ جس سے ڈیوائیڈ کریں گے تو پر یونٹ بیسس پہ اس کا کنٹریبیوشن کم ہو جائے گا. تو جب آپ اصلاحات کی طرف اور گروتھ کی طرف جائیں گے, کیونکہ استحکام تو اب کافی حد تک آ چکا, تو وہ نیچے ڈینومینیٹر ایکسپینڈ ہوگا, خود بخود یہ بوجھ کم ہونا شروع ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ جو لوڈ شیڈنگ کی طرف آپ نے اشارہ کیا, دیکھیں آج آپ کے پاس جو پلانٹس لگے ہیں وہ کیپیسٹی اتنی موجود ہے کہ اگر آپ دینا چاہیں تو آپ سب کو بجلی مہیا کر سکتے ہیں. میں اس کے اندر ٹیکنیکل لوڈ شیڈنگ جو ہو رہی ہے, کسی جگہ پہ کوئی ٹرانسفارمر اوور لوڈ ہو گیا, کوئی اور مسئلہ ہو گیا, وہ بات نہیں کر رہا ہوں. پر اس کے علاوہ اکنامک لوڈ شیڈنگ جس کے اندر ہر فیڈر کے اوپر جو لاسز ہیں اس کے اندر ہائی لاس فیڈرز کے اوپر چند گھنٹے آپ کے سرکولر ڈیٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے. اور جس طرح آپ صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کے آپ اس کے اوپر پروگریس کر رہے ہیں تو وہاں پہ ان کو ریلیف بھی اکارڈنگلی دیا جا رہا ہے, کیونکہ دیکھیں یہ گھوم گھما کے آپ کو ایک فائنینشیل پرابلم بھی بن گیا ہوا ہے. تو شارٹ ٹرم کے اندر وہ گورننس کے بھی وہ میجرز جن کی طرف فائنانس منسٹر صاحب نے اشارہ کیا, بورڈز کی ریکانسٹیٹیوشن, پرائیویٹائزیشن, اینڈ کس طرح سے آپ نے اب جو گورننس کے پہلو ہیں اس میں چوری, اوور بلنگ, آپ کے جو کسٹمرز ان ڈسکو کے اندر ہیں اوور بلنگ کا بھی شکار ہیں, آپ کی نیپرا کی رپورٹس ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ ہیں, وہ بھی ان سارے دوستوں کے اوپر بوجھ ہے. اس کے علاوہ لیک آف پیمنٹ, تو یہ ساری چیزوں کو گورننس کے اندر جب آپ ڈسکوز کو بہتر کریں گے اور ان کو آپ پرائیویٹائزیشن کی طرف لے کے جائیں گے تو وہاں سے بھی بہتری آئے گی. آئی پی پیز کے ساتھ بیٹھ کے جب آپ اس معاملے کو ایک ہولسٹکلی اٹینڈ کریں گے اس سے بھی بہتری آئے گی. پر ہمیں آپ کی جو آپ نے جس بیماری کی نشاندہی کی اس کا پورا احساس ہے, اور اس کے اوپر آپ شہباز شریف صاحب نے آج بھی کئی گھنٹے کی میٹنگز کی ہیں, اور بہت جلد آپ اچھی خبریں بھی انشاءاللہ تعالیٰ آتی سنیں گے اس کے اوپر. فرحان بخاری صاحب. تھینک یو ویری مچ میڈم. جی بہت شکریہ سر. ایگریکلچر لیڈ گروتھ, یو مینشن دیٹ ان یور ریمارکس جسٹ ناؤ. We are in the midst of a crash of domestic wheat prices, as I'm sure you are aware of it. The consequence of that, reports from markets suggest that there's been a very visible reduction in the purchase of fertilizers for the summer crops. And there are many people who believe now that this is going to play into agricultural growth next year. How are you going to avert this crisis? Because this does look like an emerging crisis, that's one. Two, in your previous job as president of Habib Bank, you led one of the most successful interventions by a bank in the agriculture sector. I believe it was 45,000 acres, if I'm not mistaken, or maybe more. Have you thought about translating that experience, your own personal experience, into the wider agriculture sector in Pakistan, if your government is really serious about reviving agricultural growth and taking it to a different level? Thank you, sir. Thank you, Farhan. دیکھیے یہ جو ایگریکلچر کی بات ہے, وی شوڈ آل بی ویری کلیئر کہ this is and will remain a very critical pillar of our growth.
کیونکہ دیکھیں کافی لوگ میرے سے بات کرتے ہیں اور ٹائم ول ٹیل کہ اس کو ہم آگے کیسے ہم لے کے جاتے ہیں کہ جی IMF کا پروگرام از آل اباؤٹ اسٹیبلائزیشن، لیکن دو ایسے سیکٹرز ہیں فرحان، اور آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں، اتنی دیر سے منسلک ہیں اس شعبے کے ساتھ، جس کا IMF کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، which is agriculture and IT. Everything is in our control. Yields کیسے بڑھانی ہے، seeds کے ساتھ کیا کرنا ہے، dairy and livestock, which is we almost talk about agriculture as the crops, but جیسے آپ جانتے ہیں 50% of the country's agriculture GDP is dairy and livestock. اور ہم نہ بھی جائیں نیدرلینڈس کی yields کی طرف، اگر اس سائڈ پہ ہم ڈائریکشن ہی ادھر چلنا شروع کر دیں، ابھی ہم چائنا سے واپس آئے ہیں، جو پوٹینشیل ہے وہاں in terms of what we can export in terms of dairy and livestock is huge. تو یہ سب ہمارے ہاتھ میں ہے، انکلوڈنگ the financing part of it، جو گورنر صاحب کے ساتھ اور چیئرمین PBA کے ساتھ بات ہوئی ہے کہ ہم نے ان سیکٹرز میں ہم نے کیسے اس کو آگے لینڈنگ پہ لے کے جانا ہے. دیکھیں جو آپ کے دو مین سوالات ہیں اس میں پھر میں علی کو بھی کہوں گا کہ وہ بھی اپنے آئیڈیاز دیں. فرام این HPL پرسپیکٹو ہم نے جو ڈائریکشنلی HPL زرعی سروسز کو لے کر چلے، اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ ہم جو مڈل مین کا رول ہے اس میں کمی لے کر آئیں، رائٹ. سو وی اسٹارٹیڈ ود انٹرونشنس کہ ہم کھاد بھی دیں، انپٹس بھی دیں، اس میں ایگرونومی ایڈوائس بھی دیں کہ کراپ سائیکل کیسے چلنا چاہیے، پھر میکنائز فارمنگ دیں، اور پھر ان کے جو آؤٹ پٹس ہیں ان کو بھی. سو اٹ واز اے کلوز لوپ، اسی لیے HPL زرعی سروسز ہم لے کر آئے ہیں، کیونکہ دا ریالٹی از کہ جو مڈل مین ہے یا جس کو مارتی کہتے ہیں، دا امپلیسٹ انٹرسٹ ریٹس آر 70-80%، رائٹ. سو آئی تھنک اس کو ایز یو نو کہ گورنمنٹ آف پنجاب تو اس کو بالکل آگے لے کے جا رہی ہے. کل چیف منسٹر سندھ بھی تھے وہاں، تو وہ بھی اس کو ایسے ہی آگے لے کے جانا چاہ رہے ہیں، بیکاز یہ پروونسز کے ساتھ مل کے ان کے مشاورت کے ساتھ ہم نے اس کو جو ہے آگے لے کر جانا ہے. دا لاسٹ تھنگ آئی وڈ سے فرحان، میں جو باقی میں نے بات کی ہے، میں ایگریکلچر میں بھی اس میں بلیو کرتا ہوں کہ جتنا ہم حکومت کو نکال سکیں، جس چیز سے نکال سکیں، جس چیز سے نکال سکیں وہی بہتر ہوگا. رائس آپ کا چل رہا ہے نا، I appreciate wheat is staple, rice is not, right? Rice is staple in Philippines and Vietnam, I get that. لیکن دیکھیں وہ ایک مارکیٹ ڈائنامکس کے حساب سے ماشاءاللہ that crop, bumper crop، اس سے ہم نے زر مبادلہ بھی کمایا ہے. تو اس میں جتنا ہم کہیں گے کہ جی پہلے سپورٹ پرائس اناؤنس کر دیں، پھر we follow through or we don't follow through, we have to get out of this cycle. اور میں آپ کو بڑا کلیئرلی بتا رہا ہوں کہ جو پاسکو ہے، we are going to restructure PASCO. Strategic reserve ہمیں رکھنے چاہیے، بالکل رکھنے چاہیے. Does it have to be in the public sector by the government? Absolutely not. تو یہ اب دیکھیں گے inshallah weeks to come, we are going to make announcements around PASCO as well. Because دیکھیں جتنا ہم گورنمنٹ کو نکالیں گے ان ایکٹیویٹیز سے، اتنا ہی ہر چیز میں اس میں بہتری آئے گی. باقی آپ کو اسپیسیفک بات کرنا چاہتے ہیں جی جو فرحان کا سوال ہے جی. بھائی صاحب میں صرف اتنی گزارش کروں گا کہ ایگریکلچر از اے سبجیکٹ وچ از ویری کلوز ٹو دا پرائم منسٹرز ہارٹ. انہوں نے جو تکلیف اس ویٹ کرائسس کی وجہ سے آپ کے ایگریکلچر سیکٹر کے تھرو پرمیٹ کر رہی ہے، ہی از ویری کوگنیسنٹ آف دس جو ڈیمیج ہے. اینڈ ان شاء اللہ تعالیٰ whether it is in collaboration with the Punjab government اور کیونکہ یہ SIFC کے اندر بھی اس کے اوپر کافی کام ہو رہا ہے، تو ڈائریکٹ انٹرونشن کے ذریعے جس حد تک کوشچن ہو سکے گا اس کو بھی دیکھا جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو اگلا کراپ سائیکل اب چل رہا ہے اس کے اندر ان کے ان کو کس طرح سے مینیجبل رکھنا ہے ڈسپائٹ دا فزیکل کنسٹرینٹس، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی بھرپور کوشش ہوگی. اور باقی فائنانس منسٹر صاحب نے آپ کو بتایا ان کی پروڈکٹیوٹی کو انہانس کرنے کے لیے سیڈ ٹیکنالوجی اور میکنائزیشن کے اندر کیا کام ہو رہا ہے. بٹ انشاءاللہ تعالیٰ ایوری ون از کوگنیسنٹ آف دیئر پین اینڈ اس کو جس حد تک ہو سکے گا حل کرنے کی کوشش کریں گے. اشرف ملکم صاحب. جی اشرف ملکم جی، جیو ٹی وی سے. جی منسٹر صاحب بہت قیمتی ٹائم چھوڑ کے چائنا
تھے کیا اس ٹور کے دوران آئی پی پیز کی جو پیمنٹس ہے اس کی ری شیڈولنگ پہ اور ٹیرف پہ کوئی بات ہوئی کہ نہیں جی؟ سیکنڈ سا اسمال کوشچن اف یو الاؤ، ایف بی آر کا ٹارگیٹ ریوائز ہمارا کلیکشن کا ٹارگیٹ اگلے سال کا، دس از ٹو مچ. کیا ہماری معیشت میں اتنی کیپیسٹی ہے کتنے زیادہ ٹیکس پے کر سکے گی اگلے سال؟ تو دیکھیے اس میں میں نے چونکہ پہلے ہی اس کو چونکہ یہ سوال آنا تھا اور ابھی آئے گا ایز وی گو فارورڈ، تو جو انفورسمنٹ والا ایلیمنٹ ہے اس کو کائنڈلی اگنور نہ کیجیے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دیر از اے ہیلدی ڈوزز آف اسکیپٹسزم جو میں مانتا ہوں، کیونکہ یہ سالوں سال ڈیکیڈ سے یہ چیز ہوئی نہیں ہے. چونکہ ہوئی نہیں ہے تو اس لیے کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جی فردر انفورسمنٹ سے ہم اور چیزیں جو ہیں اس میں لے کر آئیں گے. اور وہ میں باقی جو ہے وہ بجٹ سپیچ میں سر میں بات کروں گا اس میں، کیونکہ وہ پھر بات آگے چلی جائے گی. لیکن مینی ادر سیکٹرز جس کے بارے میں جی میں اس پہ آ رہا ہوں لیکن یہ جو ہے وہ اس میں اس وقت بات کریں گے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. اس سال بھی تو 30% ہوا نا، اس سال بھی تو 30% ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ پہلے کس سال میں یہ 30% بڑھا ہے؟ تو اگر ہم کرنا چاہیں تو ہم اس کو ایکچولی اچیو کر کے دکھا سکتے ہیں، اور اس میں انفورسمنٹ اینڈ نیو میجرز اور اس پہ مفصل بات ہوگی، تاکہ جو لیکیجز ہیں اگر انہیں کو ہم ختم کر دیں. بار بار یہ بات ہو رہی ہے کہ جو لٹیگیشن سٹک اپ ہے جس کی وجہ سے پہلا بل بھی پارلیمنٹ میں یہ پروڈیوس ہوا ہے کہ اس کو ریڈیوس کیا جائے، اگر اس میں سے ایک سرٹن فریکشن بھی اس میں سے آ جائے تو وہ بھی آئی تھنک ول بی اے بگ ہیلپ. چائنا ٹرپ واز ویری مچ اباؤٹ ریجوینیٹنگ سی پیک فیز 2 پیریڈ. وہ ری انگیجمنٹ بہت ضروری تھی. جو بیچ میں ہیاٹس آیا، جو گیپ آیا، پھر انفارچونیٹلی جو سیکیورٹی انسیڈنٹس ہو گئے اس کی وجہ سے فردر ہمیں سیٹ بیک ہوا، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. بٹ اٹس آل اباؤٹ میکنگ شیور کہ یہ بزنس ٹو بزنس ایجنڈا ہے. گورنمنٹ کے کچھ پروجیکٹس ہیں وچ آر ویری امپورٹنٹ اینڈ دیئر فور وی گاٹ سم ویری گڈ رسپانس. اور اس میں اٹس آل اباؤٹ بزنسز اینڈ وی برنگنگ اپ اسپیشل اکنامک زونز، اور یہ وہ جو بزنسز یہاں ٹرانسفر ہوں جو ایکسپورٹ اورینٹڈ ہو سکیں. تو اس لیے ہمارا جو پہلے 1.5 دن تھے وہ آل اباؤٹ بزنس ٹو بزنس. شینجن میں جو ساری ڈسکشن ہوئی، جو 31 ایم او یو سائن ہوئے، لیکن اس کے علاوہ یہ ایم او یو سائن ہونا ایک بات ہے، بٹ اصل انٹرسٹ جو آنا ہے جو پی او ایز سے وہاں سے آیا ہے، جو پرائیویٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں، اس کا مین مقصد واز ٹو ریوائیو سی پیک فیز 2، تاکہ جو انفراسٹرکچر ہم نے بنایا ہے اس کو آگے مانیٹائز کر سکے. اور باقی جو ساری آپ ڈسکشنز کر رہے ہیں جی، آپ جو بات کر رہے ہیں ان ٹرمز آف اوور آل ڈیٹ ڈسکشن، یہ تو لے کر جانا ہے. بٹ دیٹ واز ناٹ دا ریزن وائی وی وینٹ ٹو چائنا. Sayyid Mushtabar Ridwan, Mashriq Lahore. So last year in May, the inflation, which is now come down at 11.8%. What measures government has taken to control the inflationary pressure? Do you think this decline trend will continue for the next month, other months? یہ دیکھیے یہ تو ڈفرینٹ چیزیں اس میں کوئی آئی ڈونٹ تھنک دیر از ون سنگل میجر وچ ہیز ہیلپڈ اس ان ڈوئنگ دس. دا ریالٹی از کہ اوور آل جو گلوبل کموڈٹی پرائسز اور جس کموڈٹی سپر سائیکل میں ہم تھے وہ جب ختم ہوا ہے تو دیٹ ہیز سرٹنلی ہیلپڈ اس آن جو ایڈمنسٹریٹو میجرز یہاں لیے گئے ہیں، دیٹ ہیز ہیلپڈ اس بیکاز دیکھیں ہمارے ملک میں امپورٹڈ انفلیشن کا بھی بڑا امپیکٹ ہے. تو اگر خدا نہ خواستہ ہماری کرنسی جس ڈائریکشن میں کہا جا رہا تھا پچھلے سال سپٹمبر اکتوبر میں، خدا نہ خواستہ اگر یہ اسی ڈائریکشن اور سمت میں چلتی رہتی تو آج ہم یہ 12% کی بات نہ کر رہے ہوتے. تو آئی تھنک کہ یہ جو آپ نے بات کی ہے اس کے سسٹینیبلٹی کی، وہ وی آر کوائٹ کلیئر کہ ول اسٹارٹ کنٹینیو ٹو موو ان دا ڈائریکشن. اس میں وقت لگے گا
لیکن یہ تو مانیٹری پالیسی کمیٹی کا اپنا ایک ویو ہے کہ بائی جولائی آف نیکسٹ ایئر وچ مینس وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ارلی 25-26 it will come down to 5 to 7%, اور اس میں both the monetary policy and the fiscal policy will have to come together to make sure کہ ہماری trajectory جو ہے یہ maintain رہے. شہباز رانا. تھینک یو سر. دو سوال ہیں آپ سے. ایک تو اسٹیٹ بینک کے ریزروز $9.1 بلین ہیں. اس میں وہ اماؤنٹ کتنی ہے جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے مارکیٹ سے پرچیز کیا؟ نمبر 1. نمبر 2, کل آپ لوگوں نے NEC میں کچھ فیصلے کیے ہیں جس کے مطابق جو پارلیمنٹیرین کی اسکیمز ہیں وہ آپ نے ریوائیو کر دی ہیں. یہ SIFC کا فیصلہ تھا بند کرنے کا. آپ نے SIFC سے اس کی پرمیشن لی یا آن بورڈ لیا؟ اور تھرڈلی 3,900 ارب روپے کی ٹیکس ایگزمپشنز ہیں جو اس کتاب نے دی ہوئی ہیں. اس میں سے کل آپ کتنی وڈرا کرنے جا رہے ہیں؟ تھینک یو. تیسرے سوال کا جواب تو میں آپ کو بالکل نہیں دوں گا. تو وہ تو بڑا کلیئر ہے, وہ کل آپ کو تھوڑا سا تکلیف کرنی پڑے گی, سننا پڑے گا, اس کے بعد اس کو آپ کا جو ہے وہ جواب آپ کو اس کا ملے گا. جو کل NEC کے ڈیسیجنز ہیں جی, اس میں آپ کی بات درست ہے. کچھ جو NEC کے ڈیسیجنز ہوئے ہیں وہ ہم نے ریورس کیے ہیں. جو کیئر ٹیکر ایڈمنسٹریشن ہے ڈیسیجنز لیے which the elected government and the elected provincial governments have every right to revisit some of those decisions, and that's what happened. پہلا سوال کیا تھا جی؟ ڈالر کا ریزروز کا جو ڈالر کا ریزروز. اس میں شہباز رانا صاحب میں آپ کو صرف یہ کہوں گا کہ اسی لیے میں نے کوالٹی کی بات کی ہے. میں ایگزیکٹ نمبر تو آپ گورنر صاحب سے بات کیجئے بیکاز اٹس ویری مچ ہز ڈومین, بٹ اے سگنیفیکنٹ amount has come from open market operations. Assalamu alaikum, Ariba from Reuters. My question is basically about what we see in the debt market, in the sense that how much are we looking forward to rollovers, external financing, kis tarah se meet karenge hum log? Creditors have raised concerns, international research institutions as well. So how do we see next year? And also, if we could get FY25's growth projections, that would be great. Right. So I think the easiest way to describe it is the way we have managed 23-24 is going to be more or less the same pattern that we see in 24-25. So we will see rollovers, and number one. Number two, I do see some of the commercial bank borrowing coming back in. Although, Mara Sara, the whole emphasis is looking at this fiscal year, but since you are looking forward, when we went through a delayed program in the last fiscal year, some of the appetite disappeared, especially from the Middle Eastern commercial banks. And you might be well aware that at the peak, they used to have $2 to $2.5 billion of, these were not long-term financings, these were short-term trade finance supporting the balance of payment. And those went down to zero because we had to repay, right? Because delayed program, on the basis of that, our ratings went down, sovereign ratings went down, and therefore they withdrew their support. So first of all, on the external finance side, we are entering the year on a much stronger note than where we were at the beginning of last year. The second thing is we will follow almost the same pattern in terms of our repayment schedule, and so I'm very confident that the repayment is not going to be a big issue for next fiscal year. And the third thing is I do see some of the commercial bank borrowing coming back in. Uska main aapko estimate nahi de sakta. I've had the first set of meetings with these banks in Dubai on my way back from Washington DC. We are engaged with the rating agencies. Mera apna andaza ye hai ki they will wait for the EFF to be in place
before they start looking at the, جو ابھی علی نے بھی بات کی ہے, بہت important بات ہے کہ why are we looking at the EFF and with a larger and a longer program with the fund, because we want permanence in that macroeconomic stability. اور جب تک وہ نہیں آئے گی ہماری rating agencies will not move. But the third thing is جو ابھی چائنا میں بھی بات ہوئی ہے کہ we are very keen to go for an inaugural panda bond. So even before we go back into the euro or the Reg S 144A market, we are very keen to at least go for an inaugural panda bond during next fiscal year and hopefully during this calendar year, اور اس کو پھر ہم ٹیپ پہ رکھ سکیں تاکہ جتنا بھی اماؤنٹ ہو at least we have a diversified funding base. So on the external finance side, inshallah, once the fund program is in place, I don't see that as a big challenge. کل کی جیسے مانیٹری پالیسی کمیٹی نے بھی نوٹ کیا کہ یہ جو انفلیشن میں ڈکلائن ہے شاید جو بجٹری میجرز ہیں اس پہ یہ دوبارہ سپائک کرے گا, تو ان کو آپ نے کیا شیئر کیا ہوگا جس کی بیسس کے اوپر وہ یہ پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ سپائک کرے گا. سیکنڈلی آپ نے پورے سال کا پچھلے سال کا تو دیا اپنا میپ, یہ بتائیں کہ آپ نے اپنے پچھلے تقریباً یو آر ناؤ آلموسٹ 100 days ان آفس, وہ کون سے فیصلے کیے ہیں جس کی بیسس کے اوپر ہم کہہ سکیں کہ ہمارے اگلے 9 مہینے یا اگلے 3 سال جو ہے وہ اس سے اچھے کمفرٹیبل پوزیشن میں ہوں گے؟ اچھا, تو آئی تھنک کہ دونوں سوال آپ کے درست ہیں اور بڑے اچھے سوال ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو کسی بھی ملک میں autonomy does not mean that you don't talk to each other. I can assure you, having worked in the US, the Fed and the Treasury do talk to each other. Doesn't mean they impose decisions on each other, but dialogue ہونے میں تو کوئی حرج نہیں ہے نا, کہ تو اس لیے یہ دونوں چیزیں جو ہیں ساتھ ساتھ اکٹھی ہو کر چلنی پڑتی ہیں. I don't think کہ انہوں نے کوئی ایسی بات اپنی ایڈوائس میں لکھی ہے کہ اسپائک ہوگا یا اسپائک ہونے والا ہے. میں نے تو ایک جنرل آپ سے بات کی ہے کہ all the central banks around the world are clear کہ اگر انفلیشنری پریشر کہیں سے دوبارہ آئے, the last thing they want to do is to, once they have brought the rates down, they start jacking it up again, especially in the short term. So they want to wait it out and see the budgetary measures, اور صرف budgetary measures نہیں, اس کے آگے جو بھی decisions ہونے ہیں, and I respect that decision کہ وہ اس کو اگلے مہینے کی جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ دیکھنا چاہتے ہیں. But from our perspective, I think our effort would be to ensure کہ یہ trajectory جو ہے وہ جاری رہے. جہاں تک آپ کے 100 days کا تعلق ہے, دیکھیے we are very clear as cabinet کہ جو چیزیں, کیونکہ ہم یہاں بیٹھ کے دوبارہ ڈسکس کر سکتے ہیں, and we can debate, believe me, we can debate forever کہ اس ملک میں کیا ہونا چاہیے. اور میں ابھی نہیں کہہ رہا in this role, if you go and pick whatever I have said in public forums over the last 2 years or so, whether I was chairman of Pakistan Business Council, chairman of Pakistan Bank Association, جس فورم میں گیا ہوں کہ what and why we have known for a very long time. We just don't do it. So we have tried to go into an implementation and execution phase. جو چیز ہمیں سمجھ آ رہی ہے, جو FBR کی میں آپ سے گزارشات کر رہا ہوں کیونکہ وہ ڈائریکٹلی انڈر مائی پرویو ہے, تو ہم نے انتظار نہیں کیا کہ ہم بجٹ دیں گے, ہم نے انتظار نہیں کیا کہ آگے EFF ہوگا کہ نہیں ہوگا. جو ودن اے منتھ ہم میکنزی کو ہم نے آن بورڈ کیا فار اینڈ ٹو اینڈ ڈیجیٹلائزیشن آف دا سسٹم, بیکاز جب تک ہم ہیومن انٹرونشن کم نہیں کریں گے یہ جو کام ہے بہت مشکل رہے گا. تو وہ کام, دیٹ ٹیم ہیز بین موبلائزڈ اوور دا لاسٹ سورٹ آف 3 weeks or so, اور اس میں بھی ہم نے یہ ان کو کام نہیں کیا کہ آپ آ کے اسٹریٹجی بناتے رہیں اور ڈیزائن ورک کرتے رہیں. ہم نے کہا ہے کہ جو کوئک ونز ہیں ان کوئک ونز کو آپ آگے جو ہے اس کو آگے لے کر جائیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج جو ایگزسٹنگ ڈیٹا ہے ہمارے پاس, وہ ڈیٹا میرے پاس, فار ایگزامپل میں اپنی ایگزامپل دے دیتا ہوں کہ میرے پاس کتنی کاریں ہیں, میں کیا یوٹیلٹی بلز دیتا ہوں, میں کتنے فورن ٹرپس کرتا ہوں. سو میرے لائف سٹائل کے بارے میں
ساری انفارمیشن موجود ہے اور اس کے اگینسٹ میں ٹیکس کتنا دیتا ہوں, رائٹ. تو وہ تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم یہ ڈیٹا را ڈیٹا اٹھا کے فیلڈ فارمیشنز کو بھیج دیں اینڈ کہیں گڈ لک. دیٹ ہیز ٹو بی ڈن تھرو ڈیٹا انالیٹکس اینڈ دین ڈن اینڈ جو اگر مجھے نوٹس ایشو ہونا ہے تو وہ سینٹرلائز طریقے سے ایشو ہونا ہے, اور اس ڈیٹا انالیٹکس ٹیم نے صرف اس کی ویراسٹی چیک کرنی ہے تاکہ مجھے کوئی ہراس نہ کر سکے اور مجھے کوئی غلط نوٹس نہ بھیج سکے. تو دیکھیں یہ ہم نے کچھ چیزیں ہیں آلریڈی جو ہے وہ شروع کر چکے ہیں. ٹریک اینڈ ٹریس وی ہیو گون اینڈ اس کو ہم نے سسپینڈ کیا ہے اور اس کو ہم دوبارہ ریویٹلائز کرنے جا رہے ہیں, بیکاز یہ شروع ہونا تھا ٹوبیکو سے, پھر شوگر پہ, پھر فرٹیلائزر پہ, پھر سیمنٹ پہ. اینڈ دی ریالٹی از اٹ ہیز بین اے اسپیکٹیکولر فیلئر. کیونکہ اگر ڈیزائن, اور دیکھیں میں ہمیشہ کھل کر بات کروں گا, رائٹ, کہ اگر ڈیزائن اور فنکشنالٹی ہے یا نہیں ہے, امپلیمنٹیشن واز لیکس, اور بیکاز امپلیمنٹیشن واز لیکس اس کا جو رزلٹ ہے وہ 0/0 ہے, اور اسی کی وجہ سے یہ سوال آ رہا ہے کہ جی آپ ٹیکس وصول کر پائیں گے کہ نہیں وصول کر پائیں گے, رائٹ. اور میں بالکل رسپیکٹ کرتا ہوں اس سوال کی, کیونکہ ہم نے یہ نہیں کر کے دکھایا, اور جب تک ہم کر کے دکھائیں گے نہیں تو یہ چیز اسی طرح ہمارا کریڈیبلٹی اور ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ اپنی جگہ موجود رہے گا. اسی طرح جو پاور سائڈ پہ ہیں, دیکھیں جو اویس صاحب اور یہ علی صاحب آگے لے کے جا رہے ہیں, ہم نے انتظار نہیں کیا. جو لیجسلیشن لانی تھی وہ لیجسلیشن لے کر آئے ہیں تاکہ ان بورڈز کو ریموو کیا جائے, پرائیویٹ سیکٹر کو انڈیوس کیا جائے. پرائیویٹ سیکٹر کے بورڈ آپ کے سامنے آنے شروع ہو جائیں گے, اور یہ دیکھیں بیکاز اٹس ویری ویری امپورٹنٹ کہ ہم اس کو امپلیمنٹیشن ایگزیکیوشن فیز میں لے کے جائیں رائٹ اوے رادر دین ویٹنگ فار ایکس وائی اور زیڈ. اسی طرح اس وقت 2 ایسٹس ہیں وچ آر ان پلے آن دا پرائیویٹائزیشن سائڈ. بڑا اچھا کام کیا کیئر ٹیکر ایڈمنسٹریشن نے. فواد حسن فواد صاحب نے گیو ہیم اے لاٹ آف کریڈٹ ویئر ہی براٹ دا PIA ٹرانزیکشن. اس PIA ٹرانزیکشن کو ہم آگے لے کر چلے, ان میں کمپنیز انکارپوریٹ ہونی تھی, لائبلٹیز شفٹ ہونی تھی انٹو دا ہولڈ کو, وہ سارا ہوا. تو PIA اب 6 لوگ پری کوالیفائی ہو چکے ہیں, اور انشاءاللہ اس کی ڈیو ڈیلیجنس اس وقت جاری ہے, اور آپ جولائی اگست تک انشاءاللہ اس کا رزلٹ دیکھ لیں گے. اسی طرح اسلام آباد ایئرپورٹ کی جو آؤٹ سورسنگ ہے اس میں بھی یہ میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کیا ہے اور آپ کچھ دکھا سکتے ہیں. اسلام آباد کی آؤٹ سورسنگ بھی اسی طرح جو کوالیفائنگ بڈز ہیں وہ آ چکی ہیں, اس میں بھی ہم ڈیلیجنس کی طرف لے کے جائیں گے, اور اسلام آباد ایئرپورٹ پہ نہیں رکیں گے. پرائم منسٹر صاحب نے یہ تاکید کر دی ہے کہ اس ٹرانزیکشن کو وی ہیو ٹو سی اٹ تھرو دا فنشنگ لائن, اور اس کے فوراً بعد کنکرنٹ کام شروع ہو چکا ہے لاہور ایئرپورٹ پہ اور کراچی ایئرپورٹ پہ, کہ جیسے یہ ٹرانزیکشن مکمل ہو, دوز ٹرانزیکشن شوڈ بی ریڈی ٹو گو انٹو دا پرائیویٹائزیشن کمیشن اینڈ ود ایویشن منسٹری, تاکہ ہم ان کی بھی آؤٹ سورسنگ آگے لے کے جائیں. یہ میں آپ کو 2-3 ایگزامپلز دے رہا ہوں کہ ہم نے پچھلے 100 دنوں میں کچھ کیا ہے کہ نہیں کیا. Very brief 2 questions. Sir, ایک تو now we are passing through a high tense political environment. تو آپ یہ بتائیں, ایک تو کیونکہ IMF کا بھی ماضی میں اس پر بڑا کنسرن رہتا تھا, ابھی IMF نے اس پر کوئی آپ سے کنسرن شو کیا, یا آپ کی کیا اپنی رائے ہے کہ اس پولیٹیکل انوائرمنٹ میں آپ میکرو اکنامک جو اسٹیبلٹی ہے اس کو برقرار رکھ سکیں گے؟ دوسرا, آپ نے ایک بہت بڑی اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ کوئی SOE اسٹریٹجک نہیں ہے, تو آپ اس صورتحال میں کیا کریں گے؟ آپ سے ڈسکوس کی جو بورڈ ختم کرنے تھے اس پر پولیٹیکل آپ کو پتہ ہے پریشر آیا اور وہ آپ کو قانون سازی کرنی پڑی. تو جب آپ کی SOEs میں آپ کی پوری بیوروکریسی, آپ کی پولیٹیکل کلاس, آپ کی اسٹیبلشمنٹ کے سٹیکس ہیں اور بڑے ہیوی سٹیکس ہیں, آپ کو پتہ ہے, تو آپ کس طرح اتنی بڑی اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں, اور نیشنل بینک کا کیا فیوچر ہے جب آپ سب SOEs؟ اچھا, تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے جو بات کی ہے وہ درست بات ہے. پولیٹیکل ٹینشن ہو یا نہ ہو, دا ریالٹی از آفٹر دا 18th امینڈمنٹ فیڈرل گورنمنٹ کو صوبوں کو ساتھ لے کر چلنا پڑے گا. ان کی مشاورت سے جو چیز ہونی ہے وہ ہونی ہے. کل بھی جو NEC کی میٹنگ ہوئی, آئی تھنک یہ بڑے اچھے ماحول میں ہوئی ود آل دا 4 چیف منسٹرز دیئر, اور تو اس لیے سارے اسٹیک ہولڈرز کو جی آگے لے کر ہم نے چلنا ہے, اور مین چیز یہ ہے کہ کنسلٹیٹو پروسیس ہر صورت میں ہوگا. اور یہ ابھی بھی یہ علی صاحب مجھے کہہ رہے ہیں کہ آج بھی یہ علی امین گنڈا پور صاحب کو مل کر آئے ہیں,
اور ان کے جو چیزیں ہیں. آئی ہیو بین میٹنگ چیف منسٹر گلگت بلتستان, آئی ہیو میٹ دا پرائم منسٹر آف AJK, اور اسی طرح چیف منسٹر صاحبہ کو ان پنجاب مراد علی شاہ صاحب کے ساتھ میری بڑی ریگولر ڈائیلاگ رہتا ہے. یہ اسی طرح ہمیں آگے لے کر چلنا پڑے گا جی. اور دیکھیں یہ ہم کوئی اکیلا ملک نہیں ہے. میں سنگاپور میں 10 سال گزار کے آیا ہوں. اگر آپ آسٹریلیا کا سسٹم دیکھیں تو وہاں بھی فیڈریشن اور پروونسز کا جو ہے وہ ایک ان کو سب کو ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے. کئی ممالک ہیں ایسے جن کو اس طرح آگے لے کر چلنا ہے. تو ایک تو اگر مشاورت رکھیں گے, اس کو کنسٹرکٹیو رکھیں ہم, ڈسکشن ڈائیلاگ, آئی تھنک دیٹس دا وے فارورڈ. سیکنڈلی جو آپ کی بات ہے جی SOEs کی, میں اپنی بات پہ قائم ہوں. اور اس میں دیکھیں یہ کچھ چیزیں تو ہے نا, یہ PIA کی بات آپ کب سے سن رہے تھے؟ میں تو بڑی عرصے سے سن رہا تھا, تو ابھی چل رہی ہے نا آگے. بیکاز دیکھیں 2-3 چیزوں کو ہمیں وی ہیو ٹو شو دیم اے پروف آف کانسیپٹ. اور اگر ہمارا جو اور اس میں سب کو اس طرح دیکھ کے چلنا ہے. ہمارا مجبوری کیا ہے کہ 1 ٹریلین کا خسارہ اب ہم برداشت نہیں کر سکتے, کیونکہ 1 ٹریلین کا خسارہ اگر ہم برداشت کرتے رہیں گے تو پھر یہی سوال پوچھا جائے گا کہ یہ اب ریونیو کیسے بڑھائیں گے اس 1 ٹریلین کو پورا کرنے کے لیے. اس 1 ٹریلین کے اور بہت چیزیں ہم کر سکتے ہیں. جو اسٹیل مل کا آپ دیکھ لیں, لوگ بھی بیٹھے ہیں وہاں, جو سوئی گیس ہے وہ بھی پرووائڈ کی جا رہی ہے with 0 chances of that mill being revived, جو صرف اسکریپ میں بچے گی. تو دیکھیں یہ اب سب لوگوں کو یہ بتانا ہے. اور چونکہ میں کیبنٹ کمیٹی آن SOEs کو خود چیئر کر رہا ہوں, ہر منسٹری سے یہ ریکویسٹ کی گئی ہے کہ آپ آئیں اور اس کو ڈیفینڈ کریں. اور میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ پچھلی جو کمیٹی ہوئی ہے اس میں ہم بیچز میں جا رہے ہیں, بیکاز 65-70 کے قریب SOEs ہیں, بیچز میں جا رہے ہیں. اور پچھلی جو کمیٹی ہوئی ہے اس میں جتنے آئے تھے سوائے ایک کے سب ریجیکٹ کر دیے ہم نے, سب ریجیکٹ کر دیے. اینڈ دوز ہیو گون بیک انٹو دا منسٹریز. یہ بیوروکریسی بھی, میرے سارے کولیگز ادھر بیٹھے ہیں, اور جو منسٹر صاحبان ہیں وہ کیبنٹ میں بیٹھے ہیں, اور باقی سارے جو ہے کولیگز ان کو ہم آگے لے کے چلیں گے. جہاں تک نیشنل بینک کا تعلق ہے, دیکھیں وہ تو ان اینی کیس 90% جو آئی مین بینکنگ از ون ایریا وچ از اے سکسیس اسٹوری آن دا پرائیویٹائزیشن سائڈ. تو صرف اس میں نیشنل بینک نہیں ہے, دیر ادر فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ایز ویل جن کو ہم نے آگے لے کر جانا ہے. ان ڈیو کورس نیشنل بینک بھی ضرور دیکھیں گے جی. آئی تھنک وی ہیو another 5 or 7 minutes. سر تھینک یو ویری مچ. جی مہتاب صاحب. سر آپ نے ساری باتیں کر لیں جو اکنامک فرنٹ پہ ہیں. انویسٹمنٹ ٹو GDP ریشو جو ہے سر, اٹ واز ون آف دا لوئسٹ ان لاسٹ 50 years ڈسپائٹ اسٹیبلشمنٹ آف مچ ہائپڈ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل. ایک تو اس کی وجوہات کے بارے میں بتائیں. اگر انویسٹمنٹ اور سیونگ نہیں ہوگی تو کیسے سسٹینیبل گروتھ ہوگی. دوسرا سر, یہ جو انہوں نے پارلیمنٹیرینز کی اسکیمز کی بات کی, بالکل آپ کی ڈسکریشن ہے اور یہ گورنمنٹ کا رائٹ ہے, لیکن مجھے یہ بتائیں کہ کیئر ٹیکرز نے ایک اور بھی فیصلہ کیا تھا سر. 239 پروجیکٹس تھے میرے خیال میں, یا 240 تھے, وہ نکالے تھے. وہ پروجیکٹس بھی آپ نے PSDP میں دوبارہ شامل کر دیے ہیں. کوئی ریشنل یا کوئی جسٹیفیکیشن ہونی چاہیے. انہوں نے کس بنیاد پہ نکالے تھے, آپ کس بنیاد پہ شامل کر رہے ہیں؟ جی آئی تھنک کہ جو آپ نے کہا جو پروجیکٹس ہیں, پروجیکٹس کی ایک پورا ایک فلٹر کا سسٹم بنا لیا گیا ہے انڈر PSDP. اور اس میں یہی ہے کہ جو ہائی امپیکٹ ویلیو پروجیکٹس ہیں ان کو فنڈ کیا جائے گا تھرو PSDP. بیکاز آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں کہ جو تھرو فارورڈ ہے دیٹ از اے ویری بگ نمبر. تو اس لیے وی ول ہیو ٹو پرفورس. مہتاب صاحب میں کئی طریقوں سے یہ بات بار بار یہ کہتا ہوں کہ ان سم سینس, کیونکہ لوگ میرے سے یہ کہتے ہیں کہ جی پہلے نہیں ہوا اب کیوں ہوگا. اس کا جواب میرے پاس صرف ایک ہی ہے, اور وہ یہ ہے کہ دس ٹائم آور ہینڈ ہیز بین فورسڈ. آور ہینڈ ہیز بین فورسڈ. تو اگر اتنے ہم انفنڈڈ پروجیکٹس آگے لے کر جاتے جائیں گے, ہمارے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہے کہ ان پروجیکٹس کو چوز کیا جائے which are going to really create impact for the country. تو اس کا ایک بڑا ایک جو پروسیس ہے اس کو دیکھا گیا ہے.
جو آپ نمبر دے رہے ہیں میں جا کر اس کو دیکھ لوں گا جی. مجھے ڈائریکٹ اس لیے میں کوئی غلط بات نہیں کروں گا کہ جی ہاں تو اس میں کہ کتنے اس میں واپس انکلوڈ کیے گئے ہیں کہ نہیں کیے گئے. لیکن میں آپ کو ایک پرنسپل بتا رہا ہوں کہ جو نئے پروجیکٹس ہیں وہ اسی پرنسپل پہ سامنے آئیں گے کہ جس کا امپیکٹ ہوگا ایز وی گو فارورڈ. اور باقی جو انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی والی بات ہے آپ کی بالکل درست ہے. یہ علی صاحب ایک فگر دیتے ہوتے ہیں, اسی فگر کو ہم نے آگے لے کر جانا ہے. مہتاب صاحب میں آپ سے صرف گزارش یہ کروں گا کہ جب اصلاحات کی بات ہوتی ہے اور جب وزیر اعظم صاحب جامع اور آپ کی یہ جو دیرپا گروتھ کی بات کرتے ہیں تو وہ اس کے اندر ایک بنیادی حصہ اس انویسٹمنٹ ریشیو کا ہے جو پچھلے 15 سال سے یا 20 سال سے 15% کے راؤنڈ اباؤٹ پلس مائنس 1-2% گزری ہے. تو کل جب فائنانس منسٹر صاحب جب تقریر بھی کریں گے تو اس کے اندر کیا معیشت کا رخ تبدیل کرنے کی جو آپ کے معاشی حالات ہیں کوشش ہوگی کہ نہیں ہوگی, یہ آپ اس پہ جانچیے گا. اور میں صرف جو ایک آپ کے پاس تھاٹ چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ انویسٹمنٹ آتی ہے سیونگ سے. تو معیشت کا رخ پہلے, اور خالی فورن سیونگز ہی میٹر نہیں کرتی جو آپ کی ایف ڈی آئی کی شکل میں آتی ہے, وہ تو پاکستان میں 1-2-3% ہے. ڈومیسٹک بھی سیونگز جو ہے کیا ہماری معیشت میں وہ ہیں کہ ہم آپ کی وہ پروڈکٹیو کیپیسٹی کو بڑھا کے اپنی معیشت کا رخ بدل سکیں. تو یہ وہ ایفرٹ ہوگی جو آپ کو کل آپ کو جو فائنانس منسٹر صاحب کی تقریر میں نظر آئے گی, کیونکہ جو ہم بار بار کہتے ہیں کہ کنزمپشن اورینٹڈ اکانومی ہے تو اس کو اصلاحات کے ذریعے رخ تبدیل کریں گے تو وہ رستہ انویسٹمنٹ تو کانسیکوینس ہے, پہلے سیو تو کر لینا ورنہ وہ پیسہ بھی تو کہیں سے لا کے انویسٹ کرنا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر پیش رفت ضرور ہوگی. The last question for today, مدثر علی رانا. ریسٹ آف دا پیپل جو فرینڈس رہ گئے ہیں تو کل نہیں پرسوں انشاءاللہ آپ لوگوں کو موقع دیا جائے گا پوسٹ بجٹ کانفرنس میں. تھینک یو سو مچ سر. میں نے کافی ویٹ کیا تو اس لیے میرے خیال میں میرا ایک کوشچن میرا ایکسٹرا بنتا ہے. سر کل ایک تو این ای سی میں بات ہوئی ہے اور آئی تھنک سو ایس اقبال صاحب بھی آج کچھ اسی وجہ سے نہیں آئے ہیں. پرائم منسٹر صاحب نے 3.6% جو جی ڈی پی گروتھ ہے کمنگ فسکل ایئر کا, اس کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ یہ انتہائی کم ہے, جس پہ کچھ ممبران کی جانب سے یہ تجویز دی گئی ہے کہ 5 ایئر پلان اور جو کمنگ فسکل ایئر کا ٹارگٹ ہے اس کو کچھ ٹائم کے بعد ریوائز کیا جائے. جو میرے تک انفارمیشن پہنچی ہے وہ 3 منتھ کا ٹائم دیا گیا کہ اس کے بعد دوبارہ این ای سی کر کے اس کو ریوائز کیا جائے. 1 سیکنڈ سر, جب ہم کمپیئر کرتے ہیں لاسٹ فسکل ایئر سے اور کرنٹ فسکل ایئر میں تو جو اکنامک ریکوری ہے اس میں فائنینشیل سیکٹر کی پرفارمنس کو آپ کیا رینک کرتے ہیں؟ لیکن اس کے ساتھ جو 2 سے 3 سال پہلے ریئل اسٹیٹ سیکٹر تھا جو پیک پرفارمنس پہ تھا اب وہ ڈاؤن فال کا شکار ہے. ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو دوبارہ بوسٹ کرنے کے لیے کیا اسٹریٹجی ہے؟ تیسرا اور آخری سوال, 12,970 ارب روپے کا ریونیو ٹارگٹ آ رہا ہے کمنگ فسکل ایئر کے لیے ایف بی آر کا ایز ڈاکومنٹ. انفلیشن اور جی ڈی پی گروتھ کو نکال کے آلموسٹ 2 ٹریلین روپے کے آپ کو ٹیکس میئرز لینا ہوں گے. اس کے لیے ایکسیلنس سے کیا اسٹریٹجی ہے؟ تھینک یو سو مچ. جی دیکھیں, یہ جو آپ کا آخری سوال ہے وہ تو آپ کی بات سن لیتے ہیں. تشریف رکھیں, ناراض نہ ہو جائے. تشریف رکھیں نہیں پلیز تشریف رکھیں. میں بات کرتا ہوں ریونیو ٹارگٹ کا جو 2 ٹریلین کا ہے یا اس سے تھوڑا سا کم ہے, وہ ان اینی کیس وہ کل آپ جب بجٹ اسپیچ سن لیں گے اس کے بعد انشاءاللہ اس میں کچھ جوابات آپ کو مل جائیں گے. ہو سکتا ہے سب جوابات نہ ملیں تو انشاءاللہ وی کین ہیو another ڈسکشن. جہاں تک این ای سی کا تعلق ہے, دیکھیں یہ بات ضرور ہوئی ہے کہ این ای سی شوڈ بی اے اسٹریٹجک فورم جس کو پرائم منسٹر ہیڈ کرتے ہیں. اس میں فیڈرل منسٹرز بیٹھے ہیں, اس میں چیف منسٹرز بیٹھے ہیں. جو میں نے پہلے بات کی ہے کہ اگر ہم نے مشاورت کے ساتھ اکانومی کو آگے لے کے جانا ہے تو دس شوڈ ناٹ بی اے پروجیکٹس اپروول اسٹیمپنگ فورم. دس از دا فورم جہاں سے اکانومی کی ڈائریکشن کو ہے اس کو کلیئرٹی آنی چاہیے, ٹریول آف ڈائریکشن آف ٹریول کی آنی چاہیے.
تو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی 3 مہینے, میرے خیال میں تو, اور میری ایڈوائس بھی یہ ہوگی کہ یہ جو NEC ہے اس کو بجٹ کا پروسیس نہ بنائیں, آپ اس کو کوارٹرلی کریں, رائٹ, سو دیٹ وی کین ایکچولی سی کہ ہم کہاں ہیں, جو ہم نے کہا تھا ہم اس کو صحیح ڈائریکشن پہ لے کے جا رہے ہیں, نہیں لے کے جا رہے ہیں, کورس کریکشن کی ضرورت ہے. اور تو اس لیے آپ کی جو انفارمیشن ہے وہ تو آپ کی انفارمیشن ہوگی, لیکن آئی جینولی بلیو کہ اٹ شوڈ بی اے کوارٹرلی فورم ایز وی گو فارورڈ. اور باقی دیکھیں, جہاں تک ڈفرینٹ سیکٹرز کی بات ہے, ہم چاہتے ہیں کہ ہر سیکٹر جو ہے وہ آ کے گرو کرے, بٹ ایوری سیکٹر آلسو ہیز ٹو کنٹریبیوٹ ٹو دا ٹاپ لائن. جو میں نے پہلے بات کی ہے, دیئر کین بی نو سیکرڈ کاؤز اراؤنڈ دیٹ. تو وہ کل اس میں انشاءاللہ فردر بات ہوگی. جی آپ جی پہلے کر لیں کیونکہ آپ ناراض ہو رہے تھے ان کو جو بزنس ریکارڈر سے. جی میں آتا ہوں. جی بتائیے سر. میرا سر آپ سے سوال یہ ہے کہ ایک تو آپ نے کہا جی کہ ہم نے FBR کی بڑی ہماری اچیومنٹ ہے, 30% ہم نے گروتھ کی ہے, اور ڈیولپمنٹ بجٹ بھی آپ بہت سارا رکھ لیتے ہیں. جب ڈیولپمنٹ بجٹ پہ اس دفعہ نظر دوڑائیں تو آپ نے کہا جی پرائمری ڈیفیسٹ ہم نے اس لیے اچیو کیا ہے کہ ہمیں پروونسز نے سرپلس دیا اور FBR نے ریونیو, جبکہ دوسری سائڈ پہ آپ نے جو ڈیولپمنٹ بجٹ سے سگنیفیکنٹ اماؤنٹ کٹ کی ہے, سلیش کی ہے, اس کو اچیو کرنے کے لیے, وہ کلیئرلی مینشن ہے, اور کنسٹرینٹ بھی آئے ہیں اس میں کہ جناب IMF پروگرام اور پرائمری بیلنس کی وجہ سے ہم یہ کر رہے ہیں. سیکنڈ کوشچن یہ ہے سر جی, آپ نے, سوری آپ کا سوال کیا ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ آپ اگر اتنا بڑا بجٹ رکھ لیتے ہیں اور پھر اس کو ڈیڈکٹ کرتے ہیں تو پہلے ہی کیوں نہیں ایک طریقے سے اس بجٹ کو رکھ لیتے ہیں, ڈیولپمنٹ اسپینڈنگ جو آپ کی ہوتی ہے. سیکنڈلی میرا کوشچن یہ کہ آپ نے کہا جی ریمیٹنسز میں بہت گروتھ ہو رہی ہے ہماری اس مہینے میں. مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ عید الاضحیٰ کی وجہ سے ہے یا وہ 8 لاکھ 8.5 لاکھ پاکستانی جو چلے گئے ہیں انہوں نے پیسے بھیجے ہیں, اس میں کائنڈلی نہیں. دیکھیں, جو آپ کا دوسرا سوال ہے کہ جو ریمیٹنسز ہیں, ریمیٹنسز کے اس وقت ہمارے پاس 2 ایونیوز ہیں. جو PRI آتا ہے وہ آپ کو ایک علیحدہ نمبر آتا ہے جو 3.2 بلین کا ہے. دوسرا ایک اور ایونیو ہمارے پاس ہے وچ از اے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ. یہ دونوں انفلوز ہیں اور دونوں انفلوز آر ویری پازیٹیو. اب آپ کا یہ ہے کہ جی اس میں سے 8 لاکھ چلے گئے ہیں, 8 لاکھ میں سے کتنے بھیجا ہے, جس نے بھی بھیجنا ہے واپس تو بھیجنا ہے نا. تو اس میں جو لیکن مے کے میرے قربانی کے لیے اس میں ضرور فیکٹر ہوگا. جو مے میں جو 3.2 بلین ہوا ہے, میں نے بالکل آپ کو یہ نہیں کہا کہ دس از ناؤ اے نمبر وچ از دا نمبر گوئنگ فارورڈ. اس میں ہم نے فردر اس میں چیزیں لانی ہیں, ان کے لیے فیسیلیٹیشن کرنی ہے. اس میں جو عید الاضحیٰ کا جو امپیکٹ ہے یہ اسٹیٹ بینک آپ کو بہتر بتا سکتا ہے, لیکن میرا اپنا ویو ضرور ہے کہ اس میں ڈیفینیٹلی فیکٹر ہے یہ, اور عید سے پہلے یہ فلوز جو ہیں بڑھتے ہیں. اینڈ آئی ایم ٹیلنگ یو ایز اے بینکر دیٹ آئی ہیو سین دیٹ کہ وہ اسپائک آتی ہے. سو آئی ایم ناٹ سجیسٹنگ ایٹ آل کہ جی اگلے سال اگلے مہینے کا یہ فگر آئے گا, لیکن دا ریالٹی از وی ول بی ویری کلوز ٹو دا ٹارگیٹ نمبر وچ واز گیون ایٹ دا بگننگ آف دا ایئر given the May number. باقی جو آپ کی بات ہے کہ جی یہ آپ نے جو ٹارگیٹ اس کا بڑھایا ہے PSDP کا, اس میں دیکھیے دونوں چیزیں ہیں. اس میں ہم نے 2 چیزیں کی ہیں. اس میں سیکٹری پلاننگ یہاں بیٹھے ہیں, یہ پروجیکٹس کو بڑی اچھی طرح فلٹر کیا گیا ہے. ڈیمانڈ تو بہت زیادہ تھی کہ جہاں امپیکٹ ہو اس کا ہو. ہم نے روپی کور رکھا ہے جس کے انفلوز جو ہیں آر اشورڈ فرام دا ورلڈ بینک, ADBs آف دا ورلڈ. ہم وہ روپی کور اس لیے رکھنا چاہتے ہیں کہ اس وجہ سے انفلوز نہ رکیں اور پروجیکٹس کی کمپلیشن نہ امپیکٹ ہو اگر روپی کور اویلیبل نہیں. سو دیر از اے کمپوننٹ آف دا روپی کور ان دیٹ تھنگ. دا لاسٹ تھنگ آئی وانٹ ٹو سے از کہ پہلی دفعہ ہم نے انٹروڈیوس کروایا ہے کہ PPP کا کمپوننٹ, کہ پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ, اور اس کو ہم کافی اچھی طرح انفورس کریں گے ایز وی گو فارورڈ. اور باقی اس کے ساتھ ٹارگیٹ چیلنجنگ ہی ہونا چاہیے, انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے اس کو. بہت مہربانی جی.